أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين پہلے ہم پھر یہ جو کاغذ ہے اسی کو ہم پڑھ لیتے ہیں. ساروں نے جوائن کر لیا ہے نا سبق کو؟ جی سر آپ کر لیں سٹارٹ سر. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان حرفیہ کی 4 قسمیں ہیں. یہ جتنے بھی ان ہے، چاہے مصدریہ ہو، چاہے یہ تفسیریہ ہے، چاہے مخففہ ہے، چاہے ان زائدہ، یہ سارے حروف ہیں، اسماء میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو ان حرفیہ کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 ان مصدریہ، نمبر 2 ان تفسیریہ، نمبر 3 ان مخففہ، نمبر 4 ان زائدہ. سب سے پہلے ان مصدریہ. ان مصدریہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے اور اپنے مدخول آنے میں تبدیل کر دیتا ہے. مدخول سے مراد جس فعل پہ یہ داخل ہوتا ہے اس فعل میں کرنا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، یعنی وہ نون الف نا کا جو مقصد مفہوم آ جاتا ہے. جس پر یہ داخل ہوتا ہے اس کو مدخول کہتے ہیں، اور اپنے مدخول کو مصدر کے معنی میں تبدیل کرتا ہے. اور اگر یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، اور اگر یہ فعل مضارع پر داخل ہو ان مصدریہ، تو فعل مضارع کے پیش والے صیغوں پر سوائے جمع مؤنث غائبہ اور جمع مؤنث حاضرہ کے باقی تمام صیغوں کے تثنیہ اور جمع کے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. جو پیش والے صیغے ہیں ان پر زبر دیتا ہے. یہ اگر فعل مضارع پر داخل ہو تو فعل مضارع کے پیش والے صیغوں پر زبر دے گا، جیسے یضربو ہے، تضربو ہے، اور اضربو، نضربو. ان تمام جو ہے جو پیش جہاں آ رہا ہے وہاں ان مصدریہ نے ان یضربا، ان تضربا، تو تضریبا پھر مخاطب کا اضربا، نضربا. اور جہاں نون آ جاتا ہے اس اور جو نون آ جاتا ہے اس نون اعرابی کو بھی گرا دیتا ہے. مثال مضارع کی سب سے پہلے
उरीदु अन तकूमा, ये अन की वजह से ये तकूमू था, तकूमा मीम पे जबर आ गया है। इसका मकसद, इस जुमले का माना इस तरह होगा, उरीदु कियामक, कामा यकूमु कियामन, ये मस्दर है। तो अन तकूमा का माना ये होगा कि मैं चाहता हूं तुम्हारा खड़ा होना, मैं तुम्हारा उठना चाहता हूँ, मैं ये पसंद करता हूं कि तू खड़ा हो जा। तो इसका माना उरीदु अन तकूमा का ये होगा उरीदु कियामक, मैं आपके खड़े होने को चाहता हूं। मिसाल माजी, कभी अन मस्दरिया फेल माजी पर भी दाखिल होता है, तो यहाँ माजी में कोई तब्दीली नहीं करता, सिर्फ उसमें मस्दर के मानी को ले आता है। मसलन आजबनी आ कराता, आजबनी अन कराता, आजबनी अच्छा लगा मुझे, अन कराता ये कि तूने पढ़ा। ये इस माने में होगा आजबनी किराअतु का, किरा करा यकरो किराअतन, ये किराअतन मस्दर है पढ़ना के माने में। तो आजबनी किराअतु का यानी मुझे तेरा पढ़ना अच्छा लगा। तो अन कराता की बजाय कराता फेल माजी वाहिद मुज़क्कर हाजिर का, तो जब ये मफहूम मस्दरिया का होगा तो फिर इसका मफहूम ऐसे होगा, आजबनी किराअतु का, मुझे तेरा पढ़ना अच्छा लगा। मिसाल अम्र, वइज़ अवहयतु इलल हवारियीना अन आमिनू बी, जब मैंने बजरिया ईसा अलैहिस्सलाम हवारियों को ये पैगाम भेजा, या जब मैंने हवारियों के दिल में ये बात इल्का की, अन आमिनू भी, ये अन जो है मस्दरिया भी हो सकता है, इसलिए आमिनू भी मस्दर अन मस्दरिया, क्योंकि ये मुफस्सरा भी हो सकता है, इसलिए मैंने आगे मुफस्सरा लिख दिया। मुफस्सरा क्यों होगा, मस्दरिया और मुफस्सरा में क्या पहचान होगी उसकी मैं अभी बाद में अर्ज करूंगा। तो अन जो है ये आमीनू के साथ आ गया, तो अन मस्दरिया भी है। अब अन तफसीरिया, ये सिर्फ उन अफआल के बाद आता है जो कौल के माने में हों। अन तफसीरिया हमेशा, ये हर जगह नहीं आएगा, उन अफआल के बाद आए। जैसे कुल, तो मैंने कहा, अब मैंने कहा उसके बाद मेरा कौल आएगा, जो कुछ कहा वो मेरा कौल कहलाएगा। इसी तरीके से अवहयतु, अल्लाह जल्ल शानु फरमाता है मैंने वही की। अब वही की क्या की, वो अल्लाह जल्ल शानु का कौल होगा, वही भी कौल होगा। तो जब वही का लफ्ज आ जाए या काला यकूलू का लफ्ज आ जाए, तो ये उसके बाद अन जो आएगा वो अक्सर जो है तफसीरिया होता है। ये सिर्फ उन अफआल के बाद आता है जो कौल के माने में हों। दर्ज झैल अफआल कौल के माने में हैं। वनादैनाहु अन या इब्राहीम, नादैना, नादा युनादी, हमने पुकारा, हमने आवाज दी। अब आवाज दी, क्या आवाज दी, ये कौल है अल्लाह जल्ल शानहू का। तो अन जो है, यहाँ जो अन आया नादैना के बाद या अवहैना के बाद, जब भी अन आएगा वो अन तफसीरिया होगा। तो ये नादैनाहु अन, ये जो अन है, अन या इब्राहिम, ए इब्राहिम, हमने उसको आवाज दी। हु से मुराद कौन है, अन जो है तफसीरिया उसकी वजाहत करता है, ये कि इब्राहिम, हमने उसको आवाज दी, उससे पता नहीं चलता था कौन है। अन तफसीरिया ने वजाहत कर दी, ये कि ए इब्राहिम, हमने उसको पुकारा, ये कि ए इब्राहिम। दूसरी है ये अस्साफात की 104 नंबर आयत है। दूसरी है फ़अौहैना इलैहि अनिस्नाइल फुल्क,
یہ ہے ان اسنا الفلک، ان تھا، چونکہ نون ساکن ہے اور آگے لام الفلک کا الف لام جو ہے وہ معرفہ کا، اور معرفہ کا الف لام جو ہے یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، وہ گر جاتا ہے. تو اب جو ہے نون ساکن چونکہ آگے ملا ہے، اس لیے نون کے ساکن کے نیچے زیر لگائی. الساکن اذا حرک حرک بالکسر، ساکن حرف کو جب اگلے حرف کے ساتھ چاہے جزم والا ہو یا تشدید والا اس کے ساتھ ملایا جائے گا تو زیر دے گی. تو یہ تھا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ. تو یہ جو ہم نے وحی کی، ہم نے پیغام بھیجا اس کی طرف، یعنی نوح علیہ السلام کی طرف. اب یہ الیہ ہاں سے پتہ نہیں چلتا تھا کس کی طرف پیغام بھیجا. یہ جو ان ہے نون کے نیچے تو زیر ملانے کے لیے لگائی گئی، یہ ان ہے. ان تفسیریہ ہے، یہ وضاحت کر رہا ہے کس کی طرف کیا پیغام بھیجا ہے. اصنع الفلک، کہ آپ کشتی بنائیں. تو یہ ان جو ہے تفسیریہ ہے. تو معلوم ہوا جب بھی قال یقول کے بعد ان آئے گا، نادا یونادی کے بعد ان آئے گا، اوحا یوحی کے بعد ان آئے گا، تو یہ ان تفسیریہ ہے. ہماری جو قرآن پاک کے اندر مثال تھی جس کے بارے میں ہم نے یہ کہا وَأَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي، یہ 111 نمبر آیت میں. تو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں اس قانون کے مطابق تو یہاں ان تفسیریہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ صرف ان افعال کے بعد آتا ہے جو قول کے معنی میں. تو اوحیتو، میں نے پیغام، میں نے القاء کیا حواریوں کی طرف، یا میں نے بذریعہ عیسیٰ علیہ السلام پیغام بھیجا. کیا پیغام تھا؟ ان یہ تفسیریہ ہے اس پیغام کا. تو جب بھی نادینا اوحینا قال یقولو کے بعد ان آ جائے وہ ان تفسیریہ ہوگا. اور آگے لکھا ہے کہ درج ذیل افعال قول کے معنی میں، اس لیے کہ بذریعہ قول مافی الضمیر کی تعبیر کی جاتی ہے، کہ قول کے ذریعے جو کچھ دل کے اندر تھا اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. آگے جیسے اس میں تحریر و تقریر کے ذریعے مافی الضمیر کا اظہار ہوتا ہے. قول میں تحریر لکھنے کے ذریعے و تقریر بات کرنے کے لیے، تقریر بات کو کہتے ہیں، بات کرنا. تو اس میں تحریر و تقریر کے ذریعے مافی الضمیر کا اظہار ہوتا ہے. اس لیے ان جب آتا ہے کتبا الیہ ان ارجع، یہ ارجع باب افعال سے یہ نہیں گرے گا حمزہ، فعل امر باب افعال سے ہے، اس لیے حمزہ ڈراپ نہیں ہوگا. جو حمزۃ الوصل ہوگا باب افعال کے علاوہ جتنے حمزہ ہیں فعل امر کے سارے حمزۃ الوصل ہیں وہ گر جائیں گے. میں نے اس کی طرف لکھا، میں نے اس کو لکھا. کیا لکھا؟ یہ ان تفسیریہ ہے. ان ارجع، کہ یہ تو واپس لوٹ آ، آپ واپس آ جائیے. تو ان یہ تفسیریہ. اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان مصدریہ اور ان تفسیریہ میں فرق یہ ہے کہ ان تفسیریہ ہمیشہ اوحا یوحی کے ساتھ یا نادا یونادی کے ساتھ یا کتبا یکتبو یا قال یقولو کے ساتھ اگر آ رہا ہے قال ان، تو پھر وہ ان جو ہے تفسیریہ ہوگا. اور ان مصدریہ اکثر یوں سمجھیے 90% فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے، ناصب مضارع بھی کہلاتا ہے. بہت کم فعل ماضی اور امر تو بالکل نہ ہونے کے برابر جو ہے امر کے ساتھ آتا ہے. تو اس میں اوحا یوحی نہیں، جب اوحا یوحی کے ساتھ آئے گا یہ تفسیریہ ہوگا. یہ ہمیں فرق ہو گیا. اب ہے ان مخففہ. ان مخففہ میں من المثقلہ، یعنی جو نون مشدد ہوتا ہے اس سے ان مخففہ کیا جاتا ہے. جیسے انا ہے،
تو یہ اس کی بناوٹ ہوتی ہے ان نا، ان نا، پہلا نون ساکن اور دوسرا نون متحرک. تو جب پہلا دو ہم جنس حرف ہوں اور پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو اس کا ادغام جو ہے کرنا جائز ہے. تو انا بن گیا. تو انا کے پہلے ساکن نون کو باقی رکھ کر دوسرے نون مفتوح کو حذف کر کے اس کی تخفیف جائز ہے. تخفیف کے بعد یہ تین چار اصول ہیں، اس پہ غور کرنا ہوگا. نمبر ایک، تخفیف کے بعد اس کا معنی اور عمل برقرار رہے گا. نمبر دو، اس کا اسم ایک محذوف ضمیر ہوگی، بیشتر صورتوں میں ضمیر شان کہلائے گی، اور ضمیر شان بیان کیے جانے والے واقعے کی اہمیت بڑھانے یا سامع میں سننے والے میں شوق و تجسس پیدا کرنے کے لیے یہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے. اب ایقنتو، مجھے یقین ہو گیا. ان، یہ ان جو ہے یہ انا ہے، انا کی تخفیف ہے. ایقنتو ان علی شجاع، مجھے یقین ہو گیا کہ علی تو بہادر ہے. یہاں ان کے بعد ضمیر شان جو محذوف ہے وہ ہے ہوا. جب بھی ان آئے گا مخففہ تو اس کے بعد ضمیر شان کا آنا ضروری ہے، جملہ اسمیہ کے شروع میں آئے یا جملہ فعلیہ کے شروع میں آئے. تو یہاں جو ہے ہوا ضمیر معذوف ہے جو کہ ان کا اسم ہے، یعنی ایقنتو ان ہوا علی شجاع. نمبر تین، اس کی خبر جملہ ہوگی. یہ ہوا جو ضمیر ہوگا وہ ان مخففہ کا اسم ہے، اور جو خبر ہوگی اس کی خبر جملہ ہوگی، چاہے جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ. جیسے اس جملے میں ایقنتو ان علی شجاع، تو اس میں جملہ اسمیہ خبر ہے علی شجاع، علی بہادر ہے. علی پراپر ناؤن ہے، شجاع نکرہ ہے. تو علی مبتدا، شجاع خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بنا. یعنی ان کی خبر ہمیشہ جملہ آئے گی، ایک اسم نہیں ہوگا، یا تو جملہ اسمیہ ہوگی یا جملہ فعلیہ ہوگی. اب علی شجاع جملہ اسمیہ بن کے خبر بنی اور ہوا جو ہے ان کا اسم ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہوا اسم، علی شجاع خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر ایقنتو کا بھی بن جائے گا، ایقنتو کا بھی بن جائے گا. تو اس میں جو بہت ضروری چیز ہے نمبر تین، اس کی خبر جملہ ہوگی. ان کی خبر ایک اسم نہیں ہوگا، جملہ ہوگی، اور وہ جملہ چاہے فعلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ. اب جملہ اسمیہ کو تو ہم نے دیکھ لیا. نمبر چار، اگر اس کی خبر جملہ فعلیہ ہو ان کی، تو خبر اور ان کے درمیان کوئی فاصل ہوگا، کوئی حرف لایا جائے گا. فاصل سے مراد جدا کرنے والا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ ان مصدریہ ناصبہ مضارع نہیں ہے. یعنی ان کے بعد کوئی حرف جدا کرنے والا، مضارع کو علیحدہ کرنے والا لائیں گے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ ان مصدریہ، ان فوراً فعل کے ساتھ چمٹ کے آئے گا. ان ناصبہ جب خبر فی جملہ فعلیہ ہوگی، تو جب ان مخففہ آئے گا تو فعل اور ان کے درمیان کوئی حرف زائد لانا پڑے گا. اور حروف فاصلہ یہ ہیں، جدا کرنے والے یہ ہیں، یا تو قد آئے گا ان کے بعد، یا سین آئے گا، یا سوفا آئے گا، یا لو آئے گا، یا کوئی حرف نفی، لا، لن، لم. ان حروف میں سے کسی ایک حرف کا آنا ضروری ہے. اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ سورہ مزمل آیت نمبر 20، علم ان سیکون منکم مرضی. تو یہاں ان جو ہے، ان یہ مصدریہ نہیں ہے. اگر ان مصدریہ ہوتا تو سیکون نہ ہوتا، نون پہ زبر ہوتا. ان لن کیدن، یہ ناصب مضارع زبر دیتے ہیں.
یہاں ان کے بعد سین آ گیا ہے، یہ سین اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ ان مخففہ ہے، اور یکونو پہ نون پہ پیش آیا ہے۔ ان مخففہ وہ فعل پہ اثر انداز نہیں ہوتا، ان کے بعد ایک اسم جو ہے ضمیر شان محذوف ہے یہ، تو سیکون فعل ناقص ہے، مرضا یہ اس کا اسم ہے، منکم خبر ہے کانا کی، کانا کا اسم مرضا، منکم خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنی، اور خبر بنی ان مخففہ کی، اور ان مخففہ کا اسم یہاں ہو ضمیر ہے۔ عالمہ اس نے اللہ جل شانہ کو علم تھا انہو سیکون منکم مرضا، اس چیز کا کہ تم میں سے کوئی نہ کوئی ضرور بیمار ہوگا، تو جو ہو اس کی یہ ضمیر شان ہے۔ اسی طریقے سے یہاں ان کا بھی آ سکتا ہے، انہو بھی آ سکتا ہے، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، یہ آج کے ہمارے سبق میں آئے گا یہ وَنَعْلَمَ، ان وہاں مصدریہ پہلے موجود ہے جس کی وجہ سے نعلمہ کے میم پہ زبر آیا ہے، نعلمہ کے بعد جو ان آیا ہے یہ ان مخففہ ہے، یہ کہ ہم جان لیں ان قد صدقتنا کہ آپ نے ہم سے سچ کہا، یہ انا کا مخفف ہے، ان یہ نون پہ جزم لگا لیں، ان ہے، یہ انا کا مخفف ان ہے، قد صدقتنا، تو صدقتا فعل ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نون الف نا بھی ہے، صدقتا فعل اپنے فاعل نا بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر قد کی وجہ سے تحقیق جملہ، اور یہ خبر بنی ان کی، اور ان یہ تھا ان کا صدقتنا، ہم یہ جان لیں کہ یقیناً آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، تو ان کا جو ہے کاف ضمیر شان ہے، تو ہم کہیں گے ان مخففہ اپنی ضمیر شان، قد صدقتنا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر نعلمہ کا بھی بنا، تو اب جو ہے ان مخففہ میں اور ان مصدریہ میں فرق یہ ہے کہ ان مصدریہ بالکل فعل سے پہلے چمٹ کے آئے گا، ان مخففہ جب فعل کے شروع میں آئے گا تو ان 6-7 حروف میں سے کسی ایک کا آنا ضروری ہے، چاہے قد آئے اس کے یعنی شروع میں، چاہے سین آئے، چاہے صوفہ آئے، یا لو آئے، یا لا آئے، یا لم لن وغیرہ، ان حروف میں سے کوئی بھی جب آئے گا اور اس سے پہلے ان آئے تو آنکھ بند کر کے یہ کہہ دیں کہ ان جو مخففہ ہے انا کا۔ نمبر 4 یہ ان زائدہ، یہ بالکل آسان ہے، ان زائدہ یہ اکثر لما شرطیہ کے ساتھ آتا ہے اور کسی کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا، ان زائدہ یہ اکثر لما شرطیہ کے بعد واقع ہوتا ہے، جیسے وَلَمَّا أَن قَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 33۔ جب لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے پیغمبر پہنچے، تو یہاں جو ان آیا ہے اس کا کوئی عمل نہیں ہے، لما کا عمل ہے، جس وقت جاءت آگے رسولنا ہمارے رسول ہمارے پیغمبر لوطن لوط علیہ السلام کے پاس، تو یہاں ان زائدہ اس کا کوئی یہاں عمل دخل نہیں ہے۔ اب ایک کل بات ہوئی تھی حواری کی کہ اس کے اندر 3 یا ہیں، حواریین جو تھا یہ آیت نمبر 111، اس میں وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، تو سب سے پہلے واحد دیکھیں، حواریون یا مشدد ہے، نصیحت کرنے والا یا مشدد ہے، حواریان تثنیہ،
हवारियूना जमा। अब हवारियूना में या जो मुशद्दद है, अगर हम उसको खोलें तो हम इसको पढ़ेंगे हवारियूना, हवारी यानी रा के बाद जेर, या पहला साकिन और दूसरा या मुतहरिक, पहला या साकिन दूसरा या मुतहरिक फिर वाव साकिन नून, तो हवारियूना। ये इदगाम खुला हुआ है, मैंने आपको इसलिए बतलाया कि यहाँ दो या मौजूद हैं हवारियूना में, एक रा के बाद या साकिन है और फिर दूसरी या मुतहरिक है। कानून ये है कि पहली या साकिन और दूसरी मुतहरिक को तो उसको मुशद्दद कर देते हैं, तो हवारियूना कह देते हैं मुशद्दद करके। अब ये था हवारियूना। अब जब इसकी नस्बी हालत आई है या जर्री हालत होगी तो हवारियीना, हवारियीना, रा के बाद या मुशद्दद है और फिर एक या साकिन है तशदीद के बाद। आप यहाँ गौर देखें, जो किताब में लिखा हुआ है या मुशद्दद और फिर या के नीचे खड़ी जेर लगी हुई है। इसका मकसद तीन या हैं, एक तो हवारी की जो अपनी दो या थी वो, फिर जो वाव था वो भी या में बदला है नस्बी हालत या जर्री हालत होने की वजह से, तो ये होगा हवारियीना, हवारियीना। अब आगे मैंने वो खोल दिया है कि तीन या कैसे आएंगे, हवारियीना, रा के बाद पहली या साकिन, दूसरी या जेर वाली, तीसरी या साकिन और नून पे जबर आ जाएगा। अब ये जो पहली या साकिन है और दूसरी या मुतहर्रिक है, ये इदगाम हो जाएगा। और फिर कानून हमारे ये कि पहली या जेर वाली है और उसके बाद या साकिन है तो हुरूफ मद्दा बन जाएगा। जब हुरूफ मद्दा बन जाता है तो खड़ी जबर खड़ी जेर या उल्टा पेश की अंदाज में आता है। तो चूंकि यहाँ जेर है और जेर के बाद नून से पहले या साकिन है, तो लिहाजा ये जो है ये ना ये खड़ी जेर में बदल जाएगा। अब खड़ी जेर में बदलेगा, या से पहले रा के बाद जो या है वो साकिन है, तो ये मुशद्दद हो जाएगा, हवारी जीना, हवारी जीना। तो ये इसकी कैफियत थी। आप इसको मजीद गौर कर लेंगे, समझ में आ जाएगी। अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ालल हवारियून या ईसा इब्न मरियम, और वो वक्त याद करो जब हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए ईसा इब्न मरियम, जब हवारियों ने कहा ए ईसा इब्न मरियम, हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा, क्या आपका रब ऐसा कर सकता है कि वो हम पर आसमान से खाने का खान उतारे। हल यस्ततीउ रब्बुक, क्या आपका रब ऐसा कर सकता है, अन युनज़्ज़िला अलैना, कि वो नाजिल फरमाए हम पर, माइदतम मिनस समा, माइदा की तशरीह है कि खाने लगे हुए उस दस्तरखान पर, ऐसा दस्तरखान, क्या आपका रब ऐसा कर सकता है कि हमारे लिए आसमान से ऐसा दस्तरखान उतारे जिस पर खाने लगे हुए हों। आला, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इत्तकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो ऐसे सवालात करने से बचो, मत करो ऐसे सवालात। क्यों कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने? इसलिए कि पहले जितनी भी उम्मतों ने अपने नबियों से इसरार करके कोई चीज मनवाई, अक्सर वो उम्मत नाफरमान हुई उन अहकामात से जो अल्लाह ने उनकी फरमाइश पे नाजिल किए, और फिर वो अजाब में बर्बाद हो गई।
تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ صبر کرو، شکر کرو، جو تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں بس اسی ہی پہ صبر و شکر کر کے کام کیے جاؤ، مت مانگو یہ آسمانی کھانا، تم پہ اس کے ساتھ جو پابندی لگے گی، اگر تم نے پابندی توڑی اور توڑنے سے پھر جو اللہ کی گرفت آئے گی، جیسے حضرت صالح علیہ السلام سے قوم سمود نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا کہ اس پہاڑ سے، اس پتھر سے جو اونٹنی نکلے، اونٹنی نکلی، پیغمبر نے کہا اس کی پانی اور خوراک کا خیال کرنا، وہ زیادہ کھاتی تھی، زیادہ پیتی تھی، پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، جس پہ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو اللہ نے پھر عذاب کا کوڑا برسایا، ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا، قال، کہا اتقوا اللہ، بچو ایسے سوالات سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، مجھ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہو، مت کرو ایسا سوال۔ قالو، جو عیسیٰ علیہ السلام کے محبین تھے انہوں نے کہا، نريد ان ناکل منہا، ہم تو یہ چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، جو دسترخوان اترے کھانے کا اس میں سے کھائیں، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں، یعنی کیا جان لیں؟ آنکھوں سے اترتا ہوا دسترخوان دیکھ لیا اور اس میں سے کھا لیا، تو اس مشاہدے کے بعد، نعلمہ کے مراد ہم یہ دیکھ لینے کے بعد، کھا لینے کے بعد ہمارا یہ مشاہدہ ہو جائے گا، ان قد صدقتنا، کہ جو آپ نے فرمایا تھا وہ سچ ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پہ جو کتاب اتری ہے وہ سچی ہے، اور آپ نے جو احکام نازل فرمائے وہ سچے ہیں، ہم آپ کی نبوت، آپ کے سارے فرامین اور کتاب پہ یقین لے آئیں گے، مشاہدہ کر کے آسمان سے جب وہ اترے گا۔ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم یہ جان لیں گے کہ یقیناً آپ نے ہم سے سچ کہا تھا، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہو جائیں گے اس نزول مائدہ کے گواہ کہ اللہ جل شانہ نے یہ نعمت ہم پر اتاری، ہم دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ یہ آسمانی کھانا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں، اور یاد کرو اس وقت کو جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتارے یا دسترخوان اتارے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو ایسے سوالات کرنے سے بچو، نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کا ہے، اور ہم اس خوان نعمت کے اترنے پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اذ ظرفیہ ہے للماضی، اور اس سے پہلے اذکر فعل معذوف ہے کہ یاد کرو یہ واقعہ بھی، یاد کرو اس وقت کو بھی۔ قال فعل ماضی، الحواریون حواری کی جمع ہے، یہ فاعل بنا ہے قال کا، حواریون کی جمع حواریون ہے، تو حواریون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ ویسے حواری کا معنی نصیحت کرنے والا، خیر خواہ، رشتہ دار، مددگار، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یا مدد کرنے والوں کو بھی حواری کہا جاتا ہے۔ تو قال الحواریون، کہا حواریوں نے، قال فعل اپنے فاعل الحواریون سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر از کی وجہ سے مظروف ہوا۔ کیا کہا؟ یا عیسی ابن مریم، یا حرف ندا، عیسیٰ موصوف ہے، ابن صفت ہے، پھر ابن مضاف ہے، مریم مضاف الیہ ہے، اور مریم غیر منصرف ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اس لیے زبر آیا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ تو ابن مضاف، مریم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر صفت بنا عیسیٰ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام
मौसूफ इब्न मरियम सिफ्त मौसूफ सिफ्त मिलकर मुनादा हुआ या हरफ निदा का, या हरफ निदा ईसा इब्न मरियम, मुनादा हरफ निदा और मुनादा निदा ही रहे, ए ईसा इब्न मरियम। अब आगे जवाब निदा आएगा, हल इस्तफामिया है, हरफ इस्तफाम, क्या यस्ततीउ रब्बुक, इस्तता यस्ततीउ इस्तिताअतन, ताकत रखना, कुदरत रखना, क्या कर सकता है, रब्बु का तेरा रब, मुजाफिल मिलकर ये फाइल बना है, क्या तेरा रब ऐसा कर सकता है, क्या युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, अन मस्तरिया है, युनज़्ज़िला बिल्कुल चिमट के आ रहा है, अन ये मस्दरिया है, और अगर अन के बाद सीन आ जाता हम फौरन कह देते कि ये जो है मुखफ़फ़ा है, या अन के बाद कद आ जाता हम फौरन कह देते मुखफ़फ़ा है। जो हुरूफ नीचे बतलाए हैं अगर उनमें से कोई फेल के दरमियान आ जाता हम उसको मुखफ़फ़ा कह देते, क्योंकि बिल्कुल चिमट के आ रहा है तो ये अन मस्दरिया है। मुखफ़फ़ा और मस्दरिया में फर्क ही यही है। तो अन मस्दरिया युनज़्ज़िला, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलन, नाजिल करना। एक है अनज़ला, एक है नज़्ज़ला, इस दोनों में फर्क ये, अनज़ला एक बार किसी चीज का उतरना, एक है नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु बार बार उतरना। क्या ए ईसा इब्न कहा हवारियों ने, ए ईसा इब्न मरियम, क्या आपका रब ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से खाने का दस्तरखान खाना लगा हुआ बार बार नाजिल करे। गौर करें यहाँ फेल के अंदर एक खुद कैफियत पाई जाती है कि एक दफा नाजिल ना करे अल्लाह जल्ला शानू, जैसे मनो सलवा बनी इसराइल पे उतरा काफी अरसे तक, तो हम भी जो अब इसी चीज के तलबगार हैं। हमसे जो अब फक्र फाका बर्दाश्त नहीं होता, आसमान से खाना उतरवाइए हम वो खाएंगे, और बार बार उतरे। तो नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु के अंदर ये काम को बार बार करना, किस्त वाइज काम करना, वो इसका मकसद होता है। क्या तेरा रब ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से खाना बार बार उतारे। युनज़्ज़िलु था फेल मुजारे वाहिद मुज़क्कर गायब, अन की वजह से युनज़्ज़िला हो गया, फेल व फाइल हुआ। अलैना जार मजरूर मुताल्लिक है युनज़्ज़िलु के। माइदा, माइदातुन के मायने दस्तरखान जिस पर खाना हो, या सिर्फ खाने को भी माइदा कहते हैं। अरबी में माइदतु ताम कहते हैं खाने की, वो मेज जिस पे खाने लगे हुए हों, और सिर्फ खाने को भी माइदा कहते हैं। इसके मायने खान भी है, खया वाव अलिफ नून। थाल भी कहते हैं, थाल जिस पे ये ट्रे जिसे हम कहते हैं जिसमें खाने रख के लाते हैं, वो भी खान कहलाता है, वो भी माइदा कहलाता है। तो माइदतन ये मफूल भी है युनज़्ज़िलु का। मिनस समा क्योंकि मायदा न कराए आगे जार मजरूर आ गया, तो मिन हरफे जार है, समा मजरूर, जार मजरूर सिफ्त बनी मायदा की। मायदा मौसूफ मिन समाई, सिफ्त मौसूफ सिफ्त मिलकर मुरक्कब तौसीफी बनकर बिही बना युनज़्ज़िलु फेल का। युनज़्ज़िल फेल अपने फाइल हुआ, अलैना मुताल्लिक, माइदतम मिनस समा मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बनकर अन की वजह से मसदरिया होकर फिर ये मफूल बिही बना है यस्ततीउ का। यस्ततीउ फेल, रब्बु का फाइल, युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा भी फेल अपने फाइल और भी से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बनकर हल की वजह से इस्तफामिया होकर जवाब निदा बना। कहा हवारियों ने, क्या कहा, ए ईसा इब्न मरियम, ये निदा हो गया, क्या ऐसा कर सकता है आपका रब कि वो आसमान से हमारे लिए दस्तरखान खाने का नाजिल फरमावे, ये जवाब निदा। या ईसा इब्न मरियम निदा, हल यस्तती जवाब निदा, निदा जवाब निदा, जुमला निदाइया बनकर
قال کا مقولہ بنا، قال الحواریون کا مقولہ بنا، تو قال فعل الحواریون فاعل، یا عیسی ابن مریم ہل یستطیع آگے تک یہ مقولہ فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر اس کی وجہ سے مظروف ہو کر مفعول فی بنا، اذکر فعل امر کا جو کہ محذوف ہے، اذکر فعل امر اپنے فاعل انتا یا اذکرو ہے تو انتم، تو اذ قال مفعول فی سے مل کر جملہ انشائیہ بنا۔ اور جب کہا واریوں نے اے عیسی ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا اتارے، اب یہ جب مائدۃ من السماء آسمانی کھانا موصوف شفت ہو جائے گا، ایک تو ہے نا زمینی، ایک ہے آسمانی، اور آسمانی کھانا بھی پر نعمت کہ فرشتے اس کو لا رہے ہیں اور وہ ڈھکا ہوا ہے اور اس میں قسموں قسم کی چیزیں ہیں، کھانا تھوڑا سا تھا اور پوری قوم کھاتی تھی اور پھر بھی وہ ختم نہیں ہوتا تھا، اور کہا یہ تھا کہ اس کو بچا کے نہ رکھنا، لیکن انہوں نے حکم عدولی کی۔ قال عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ فعل امر ہے، اتقو فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کا، اتقا یتقی اتقان پرہیز کرنا یا ڈرنا، تو اتقو فعل امر جمع مذکر حاضر، واو فاعل نشانی، اللہ بھی ہی ہے، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ انشائیہ بنا، اور قالا کا مقولہ بنا، قالا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہی سے ڈرتے رہو، مت کرو ایسا سوال، صبر و شکر کرو، ان کنتم مؤمنین، ان شرطیہ، کنتم میں کانا فعل ناقص، تم اس کا اسم، مؤمنین آمن یؤمن ایمانا ایمان لانا، مؤمنون ایمان لانے والا، مؤمنان تثنیہ، مؤمنون جمع، اور مؤمنون جب وہ نسبی حالت میں آئے گا زبر والی حالت میں تو مؤمنین بن جائے گا، کیونکہ کانا کی خبر زبر والی کیفیت میں ہوتی ہے، تو یہ جو ہے واو نون یہ نون میں بدل گیا، تو کانا فعل ناقص اپنے اسم تم، مؤمنین خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ان کی وجہ سے شرط ہوا، اور جواب شرط مقدم ہے، اتقوا اللہ، اگر تم ایمان والے ہو، اللہ اور اس کے نبی پہ ایمان رکھتے ہو، ڈرو ایسے سوال کرنے سے، تو اتقوا اللہ یہ مقدم آ گیا جواب شرط، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ بن کر کالا کا مقولہ بنا، کالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ یا مفعول بھی سے مل گئی، کیونکہ جملہ شرطیہ بن گیا نا، جملہ شرطیہ بن کر مقولہ، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ یہ استئنافیہ ہو جائے گا، بیانیہ۔ قالو حواری کہنے لگے، نریدو ارادہ یریدو ارادتن، ارادہ یریدو ارادتن، اس کا معنی ہے چاہنا خواہش کرنا، نریدو فعل مضارع جمع متکلم، ہم چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں، فعل مضارع جمع متکلم، ان مصدریہ ہے، تاکلا فعل کے ساتھ چمٹ کے آ رہا ہے، اور مصدریہ جو زبر دیتا ہے، ناصب مضارع ہے، اکل یاکلو اکلن و ماکلن کھانا کھانا، تو ناکلا یہ کہ ہم کھائیں، تو ناکل فعل مضارع جمع متکلم، فعل مضارع جمع متکلم، یہاں نحنو فاعل ہے، من ہا، من حرف جار، ہا مجرور ہے، اور ہا سے مراد مائدہ، مائدۃ الطعام، ہم تو یہ چاہتے ہیں اس دسترخوان جس پہ کھانے لگے ہوئے اس میں سے کھاویں، تو ناکلا فعل اپنے فاعل نحنو، منہا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر ان کی وجہ سے مصدریہ ہو کر یہ بھی بنا ہے نریدو کا، نریدو فعل اپنے فاعل، ان ناکل منہا بھی سے مل کر
نریدو فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر مقولہ بنا قالو کا، قالو فعل اپنے فاعل اور مقولہ یا مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، اور یہ استئنافی ہے۔ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا واو عاطفہ، تطمئن اطمئن یطمئن اطمئنانا، حمزہ طا میم اور آگے دندہ لگا کے حمزہ اور نون مشدد، اطمئن یطمئن اطمئنانا، اس کے معنی ہے آرام لینا، قرار پکڑنا، مطمئن ہونا۔ تو تطمئن فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ، واحد مؤنث کا، متکلم اس کا مخاطب کا نہیں ہے۔ تطمئن فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ، قلوبنا قلب کی جمع ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل بنا ہے، جمع مکسر ہونے کی وجہ سے واحد مؤنث کا صیغہ آیا ہے مضارع کا۔ قلوبنا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر واو سے معطوف ہو کر، اور معطوف علیہ اس کا جو ہے ناکل منہا، ناکلا منہا، کیونکہ تطمئن پہ نون پہ جو زبر آ رہی ہے یہاں ان مصدریہ کی وجہ سے آ رہی ہے، جو نرید ان کا جو ان ناکلا ان تطمئن، تو تطمئن فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر واو سے معطوف، معطوف علیہ ناکل منہا، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ ہی رہا، اور ان کی وجہ سے مصدریہ ہو کر نریدو کا بھی بنا۔ وَنَعْلَمَ اور ہم جان لیں، واو عاطفہ، نعلم یہ بھی ان مصدریہ یہاں اس پہ عمل کر رہا ہے، علم یعلم نعلم تھا، فعل مضارع جمع متکلم ان مصدریہ کے عمل کی وجہ سے میم پہ زبر آیا ہے، نحن یہاں فاعل ہے۔ ان، اب یہ دیکھیں اگر یہ فعل کے ساتھ بالکل آ جاتا ان صدقتنا، تو ہم اس کو مصدریہ کہہ سکتے تھے، اب ہم مصدریہ نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر جو ہے ان کے بعد قد سین سوفا لا نفی وغیرہ آ جائے تو یہ مخففہ ہوتا ہے، آج ہم نے پڑھا ہے نا جی، ان کے بعد قد آ گیا، لہذا ان یہ مخففہ ہے انا کا، ان مخففہ ہے، ان مصدریہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ان مصدریہ اس وقت ہو سکتا تھا جب قد نہ ہوتا، ان صدقتانا پھر ہم کہہ سکتے تھے، اب یہ انا کا مخفف ہے، قد یہ جو فصل کے طور پہ آیا ہے، حرف تحقیق قد فصل کے طور پہ آیا ہے، جدا کرنے تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان مخفف ہے، ان مصدریہ نہیں ہے۔ صدقتانا، صدقہ یہ صدقتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر، فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ یہ جو تا کی زبر یہ فاعلی نشانی ہے، یعنی انتا فاعل، نون الف نا بھی ہے، تو صدقتا فعل اپنے فاعل اور نا بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر قد کی وجہ سے جملہ تحقیقی بن کر یہ خبر بنی ہے، پورا جملہ فعلیہ بن کر، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب بھی ان مخففہ آتا ہے
تو اس کی خبر ہمیشہ جملہ ہوتی ہے، چاہے جملہ فعلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو، اور وہاں ان کے بعد ایک ضمیر محذوف ہوتی ہے جو ضمیر شان ہوتی ہے۔ تو یہاں کاف جو ہے ضمیر انا کا، کہ یہ کہ آپ قد صدقتنا، جو آپ نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ تو یہ جو ان کے بعد جو ضمیر شان ہے جو معذوف ہے وہ کاف زبر کا ہے، مخاطب کی ضمیر ہے۔ تو ہم کہیں گے ان مخففہ اپنے اسم جو کاف ہے وہ اسم، قد صدقتنا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر، ان قد صدقتنا یہ جملہ اسمیہ بنے گا، اور بھی بنا ہے نعلمہ کا، نعلمہ فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر واو سے معطوف ہو جائے گا۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ قالوا نریدو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل جو ہے اس سے تسلی پاویں، مطمئن ہو جاویں، اور چونکہ ہم نے دیکھ بھی لیا ہے اترتا ہوا دسترخوان اور اس سے کھا بھی لیا ہے، تو اب ہمیں نعلمہ علم الیقین آ چکا ہے، دیکھ کر کھا کر نعلمہ اب ہمیں یقین ہو چکا ہے، علم الیقین مشاہدہ کر کے اور دیکھ کے بھی چیک کر، ان قد صدقتنا کہ یقیناً آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اگر آپ اتار دیتے ہیں اور ہم اسے دیکھ لیں اور اس سے کھا لیں، تو جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو یہ مشاہدہ ہمارے علم الیقین تک ہمیں پہنچا دے گا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو یہ دسترخوان آیا ہے، اور آپ کی کتاب بھی سچی، آپ بھی سچی، جو کچھ آپ نے فرمایا وہ سب سچا۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ پہلے دسترخوان جو اترواؤ پھر ہم یہ گواہی دیں گے اس کی۔ وَنَعْلَمَ فعل من فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر واو سے معطوف ہوا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، واو عاطفہ، نکونا وہ ان مصدریہ ہی اس پہ عمل کر رہا ہے، کانا یکونو نکونو تھا، فعل ناقص اپنے اسم نکونا میں نحنو اس کا اسم موجود ہے، علیہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا من الشاہدین کے، من الشاہدین من حرف جار، الشاہدین مجرور جار مجرور خبر بنا، علیہا من الشاہدین سے متعلق ہے۔ شاہد ایک گواہی دینے والا، شاہدان دو، شاہدون بہت سارے گواہی دینے والے، جری حالت بنی ہے شاہدون کی، شاہدین۔ جب آپ ہمارے لیے دسترخوان اتاریں گے آسمان سے اور وہ آسمانی کھانا ہم کھائیں گے، تو یہ مشاہدہ کر کے ہم یقیناً یہی کہیں گے کہ آپ سچے ہیں، آپ نے ہم سے سچ کہا تھا، کہ آپ نے یہ کہا تھا میں اللہ کا رسول ہوں، تو ہم آپ کو یہی مانیں گے کہ آپ سچے ہیں، اور آپ سچے ہیں تو آسمانی کھانا اترا ہے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس دستر علیہا سے مراد نزول خان، نزول مائدہ، ہا کی ضمیر نزول مائدہ کی طرف ہے، اور ہم ہو جائیں گے اس نزول مائدہ پر گواہوں میں سے۔ یعنی جب ہم دسترخوان اترتا ہوا دیکھ لیں گے اور اس سے کھا لیں گے، تو پھر ہم سب کے سامنے گواہی دیں گے کہ بس آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں، کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس سے کھایا بھی ہے اس دسترخوان سے۔ تو نکون فعل ناقص اپنے اسم علیہ من الشاہدین خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ اس کی تشریح کافی لمبی ہے خان کی، اگر آپ فرمائیں تو میں یہ اس کی تشریح آپ کو جو سنا دوں، اور اگر آپ کہیں تو میں حوالہ دے دوں۔ سب سے زیادہ لمبی تشریح جو ہے تفسیر مظہری چوتھی جلد صفحہ نمبر 64 پہ جو ہے کی ہے، تفسیر مظہری چوتھی جلد صفحہ نمبر 64 پہ یہ کی ہے۔ یہ تقریباً جو ہے 2.5 صفحات پہ مشتمل ہے۔
تو اس میں یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک سرخ رنگ کا خون لوگوں کی نظروں کے سامنے اوپر سے اترنے لگا. ابر کا ایک ٹکڑا خون سے اوپر تھا، یعنی اس کو ڈھانپے ہوئے تھا، اور ایک نیچے تھا. خان آ کر لوگوں کے سامنے یعنی رکھا گیا. یہ منظر دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ مجھے شکر گزاروں میں سے کر دے اور اس کو رحمت بنا، عذاب نہ بنا. یہودی بھی ایسی ہی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جس کی نظیر انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور خان میں سے نکلتی ہوئی ایسی خوشبو محسوس کر رہے تھے جس کی مثل کبھی کوئی خوشبو نہیں پائی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جو سب سے زیادہ نیک اعمال والا ہو وہ کھڑا ہو اور بسم اللہ کہہ کر اس کا سرپوش کھولے، یعنی اوپر سے جو ڈھکا ہوا ہے جس چیز سے اس کو کھولے. حواریوں کے سردار شمعون صفار نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہی اس کو زیادہ مستحق ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور وضو کر کے ایک لمبی نماز پڑھی اور خوب روئے. پھر بسم اللہ کر کے سرپوش ہٹایا اور فرمایا، بسم اللہ خیر الرازقین، بسم اللہ خیر الرازقین، کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہترین رزق دینے والا ہے. خیر کے نیچے زیر جو ہے اسی لیے لگائی ہے کہ صفت بنائی ہے انہوں نے. تو خان میں اب وہ مختلف چیزیں ہیں اور لمبی تشریح ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اس میں سے بچا کے نہ رکھنا، لیکن انہوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم عدولی کی. ایک اور جگہ ہے وہ میں تھوڑا سا عرض کر دوں. 156 یہ تفسیر ابن کثیر صفحہ 155-56 پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجی تھی کہ مائدہ میں میرا رزق فقراء، یتامہ اور مریضوں کے لیے ہے، تونگروں کے لیے، مالداروں کے لیے نہیں ہے. مالداروں کو یہ بات بری لگی، باتیں بنانے لگے، خود بھی شک میں پڑ گئے اور لوگوں کو بھی شک میں ڈالنے لگے اور غلط پھیلانے لگے. شیطان نے ان پر قبضہ کر لیا اور اچھے لوگوں کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالے. چنانچہ وہ کہنے لگے، اے عیسیٰ علیہ السلام، سچ بتانا، کیا یہ نزول مائدہ آسمان سے حق بات ہے؟ کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ شک میں ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے خدا کی قسم تم ہلاک ہو گئے ہو. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے قسم کھا کے انہوں نے کہا کہ تم ہلاک ہو گئے ہو. تم نے نبی سے سوال کیا تھا کہ خدا سے مائدہ کی درخواست کرے، اور جب اس نے نبی نے دعا کر لی اور اللہ نے تم پر اپنی رحمت اور اپنا رزق اتار دیا اور اپنی نشانی اور عبرتیں بتائیں، تو تم اس کا انکار کرنے لگے اور شک کرنے لگے. اب عذاب کی خوشخبری سن لو، وہ تمہیں آ دبوچنے والا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بار بار سمجھایا، وہ نہ سمجھے. آخر کار جو ہے اللہ کا عذاب آ گیا اور ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں اور وہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے. کہا جاتا ہے جو بندر اور خنزیر بنے وہ 333 تھے. جیسے جو ہے یوم السبت کے موقع پر وہ 5000 کے لگ بھگ تھے، یہ 333 کے لگ بھگ تھے. تو اس کا ترجمہ کر کے ہم آگے چلتے ہیں. وہ وقت یاد کرو جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتارے؟ خوان سے مراد دسترخوان جس پہ کھانے لگے ہوئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. انہوں نے کہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس خوان نعمت کے اترنے پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں گے. ایک 114 نمبر آیت. قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا،
اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ اے ہمارے پروردگار، آپ اے ہمارے پالنے والے، ہمارے لیے آسمان سے ایسا کھانے کا ایک خوان نازل فرمائیے، ایسا خوان نازل فرمائے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جو ہمارے لیے یعنی ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے خوشی کا سبب بن جاوے، وآیتم کا، اور تیری طرف سے ایک نشانی ٹھہرے، وارزقنا، اور تو ہمیں عطا فرمائیے نعمت، وانت خیر الرازقین، اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے میں سے ہیں۔ قالا فعل ماضی، عیسیٰ پہلے عرض کر چکا ہوں موصوف ہے، ابن مریم مضاف مضاف الیہ مل کر صفت بنائے، عیسیٰ موصوف، ابن مریم صفت، موصوف صفت مل کر فاعل بنا۔ قالا کا، قالا فعل اپنے فاعل سے مل کر، عیسیٰ ابن مریم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، اور آگے مقول آئے گا اللہم، یا اللہ، یہ اصل میں تھا اللہم، دراصل میں یا اللہ تھا، یا اللہ، یا ابتدا میں تھا، پس یا حرف ندا کو محذوف کر دیا گیا اور اس کی جگہ آخر میں میم لگا دیا گیا۔ اب میم جو ہے یا حرف ندا کا معنی دیتا ہے، اللہم اے اللہ، ربنا، یہ رب کی با کے اوپر زبر جو ہے یہاں بھی یا حرف ندا ہے، اللہم یا ربنا، یا حرف ندا ہے جس کی وجہ سے مضاف پہ زبر ہے، تو ربنا مضاف، نام رب مضاف، نام مضافل مضافل مل کر مرکب اضافی بن کر یا کی وجہ سے، یا جو محذوف ہے، منادا ہوا، اے اللہ اے ہمارے رب، تو حرف ندا اور منادا ندا ہی رہے۔ انزل فعل امر ہے، انزل ينزل انزالا باب فعل سے، تو نازل فرما، فعل بفاعل انتا، علینا جار مجرور متعلق ہو گیا انزل کے، مائدہ بھی ہے، اب مائدہ نکرہ آگے اس کے بعد جار مجرور ہے، من السماء، من حرف جار، السماء مجرور، جار مجرور صفت بنی ہے، مائدہ موصوف، من السماء صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر بھی بنا انزل کا، انزل فعل اپنے فاعل، علینا متعلق، مائدۃ من السماء بھی سے مل کر جملہ فعلیہ جملہ انشائیہ بنا، اور جواب ندا بنا۔ ندا کیا ہے؟ اللہم یا ربنا، یہ پورا کا پورا ندا ہے، اے اللہ اے ہمارے پروردگار، اور جواب ندا ہے انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ جواب ندا، تو ندا جواب ندا جملہ ندائیہ بن کر پھر یہ مقولہ بنا قالا کا، قال عیسی ابن مریم فعل فاعل، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافیہ ہوا۔ اب مائدہ کی ایک صفت تھی من السماء، کہ ایسا کھانا ہو جو آسمانی ہو، اور دوسری صفت ہے تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، مائدہ نکرہ اس کے بعد فعل تکون، تو جب بھی کتاب فصلت کے انداز میں نکرہ اور اس کے بعد فعل آ جائے موصوف صفت ہوتے ہیں، تکون فعل ناقص ہے، تکون فعل ناقص ہے، اور اس میں ہیا ضمیر جو ہے اس کا اسم ہے، مائدہ کی طرف جا رہی ہے، یہ تکون میں فعل ناقص میں ہیا ضمیر ہے، فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، کہ وہ دسترخوان ہو جائے، لنا جار مجرور خبر اول ہے تکونو کی، عیدن خبر ثانی ہے، تکونو فعل ناقص، لنا پہلی خبر، عیدن دوسری خبر، تو فعل ناقص اپنے خبر اول خبر ثانی اور اسم سے مل کر، ہیا سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صفت ثانی بنی. لأولینا وآخرنا، اب عیدن زبر کی حالت میں ہے تو نکرہ. لأولینا جار مجرور ہے ہمارے پہلوں کے لیے. اول سے مراد اہل زمانہ بھی ہے کہ جو اس وقت اہل زمانہ ہے ان کے لیے. آخرنا مستقبل میں آنے والے لوگ. تو اول مضاف نا مضافلے مضاف مضافلے مل کر لام سے حرف جار سے مجرور ہوئے اور صفت بنے عید کی. اور لأولنا یہ معطوف علیہ بھی ہے. وآخرنا واو حرف عطف آخر مضاف نا مضافلے مضاف مضافلے مل کر واو سے معطوف ہوئے اور معطوف علیہ اولینا معطوف علیہ و آخرنا معطوف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوئے لام حرف جار سے. اور جار مجرور صفت بنی ہے عیدن موصوف. لأولنا و آخرنا موصوف اپنے صفت سے مل کر خبر ثانی بنا. تکونو فعل ناقص تکونو فعل ناقص اپنے اسم لنا خبر اول عیدن لأولنا و آخرنا خبر ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. وآیتم من کا واو عاطفہ آیا موصوف ہے. من کا جار مجرور صفت ہے. من کا جار مجرور صفت ہے. آیا موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی بن کر واو سے معطوف ہوا. اور معطوف علیہ کیا ہے؟ عید. معطوف علیہ عید ہے کیونکہ عید پہ بھی زبر ہے آیتن پہ بھی زبر ہے. وہ خوشی کا موقع ایک نشانی ٹھہرے تیری طرف سے ہمارے لیے. تو آیتم من کا معطوف عیدن معطوف علیہ معطوف علیہ مل کر خبر ثانی ہی رہا. تو اب ہم کہیں گے عیدن لأولنا و آخرنا اپنی صفت و آیتم من کا معطوف سے مل کر خبر ثانی ہوئی. تکون فعل ناقص لنا خبر اول عیدن لأولنا و آخرنا و آیتم من کا خبر ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صفت ثانی بنی مائدہ کی. مائدہ صفت اول من السماء صفت ثانی تکون لنا آخر تک صفت ثانی سے مل کر یہ مفعول بھی بنا. اور مفعول بھی انزل فعل امر اپنے فاعل علینا متعلق اور بھی سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر جواب ندا ندا جواب ندا جملہ ندائیہ ہوا. ورزقنا واو عاطفہ رزاقا یرزقو رزقن روزی پہنچانا رزق دینا. تو رزق یرزقو ارزق ہے یہ فعل امر. ارزق تو روزی عطا فرما تو رزق دے نا مفعول بھی ہے ہمیں. تو ارزق فعل امر یہ جب واو ملائیں گے تو ورزق ہو جائے گا کیونکہ حمزۃ الوصل ہے. تو ارزق فعل امر اپنے فاعل انتا نون الف نابی سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر واو سے معطوف ہوا. اور معطوف علیہ انزل علینا مائدہ اس کی طرف چلا جائے گا جواب ندا کی طرف. وانت خیر الرازقین واو استنافیہ انت مبتدا خیر الرازقین. خیر یہ اخیر کا افعل کا مخفف ہے. سب سے بہتر خیر اخیر کا مخفف ہے. خیر مضاف رازقین یہ اسم فاعل کا وزن ہے. رازقن رزق دینے والا روزی دینے والا. رازقان رازقون تو رازقون تھا مضافلے ہونے کی وجہ سے جری حالت رازقین بنی. تو خیر مضاف رازقین مضافلے مضاف مضافلے مل کر خبر بنا. انت مبتدا خیر الرازقین خبر مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ استئنافیہ ہوا. عید یہاں ایک آئیے عید. عید سے مراد عید کا دن ہر وہ دن جس میں کسی صاحب فضل
یا کسی بڑے واقعے کی یادگار مناتے ہیں، ہر وہ دن جس میں کسی شخص جو بڑی فضیلت والا ہو یا کسی بڑے واقعے کی یادگار مناتے ہیں تو اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اس کو عید اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ہر سال لوٹ کر وہ دن آتا ہے، تو عید کے معنی بار بار لوٹ کے آنے والی، اور آیات اس کی جمع ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، ہمارے لیے آسمان سے ایسا کھانے کا دسترخوان نازل فرمائیے جو ہمارے لیے، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا سبب بنے اور تیری طرف سے ایک نشانی ٹھہرے، اور تو ہم کو یہ نعمت عطا فرما ہی دے، اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والوں میں سے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج ہمارا یہ سبق جو ہے آج آخری ہے، کیونکہ آج ہی انشاءاللہ جو ہے تراویح ہوگی، رمضان شریف کا چاند نظر آ جائے گا۔ رمضان شریف کے بعد انشاءاللہ جو ہے پھر دوبارہ شروع کریں گے۔ آپ تمام کو پیش کی رمضان المبارک کی مبارک ہو۔ رمضان شریف کے روزوں، تراویحوں، قرآن پاک جو ہے اس میں اپنے آپ کو زیادہ لگائے رکھیں۔ اس میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ملتا ہے، اور فرضوں کا ثواب جو ہے 70 فرضوں کے برابر اللہ پاک فرما دیتے ہیں، اور اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ پورے 11 مہینے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے روزے داروں کے لیے۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والوں کے لیے اس کو سجایا جاتا ہے، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ وہ رمضان المبارک میں عام طور پہ وہ برائیاں نہیں کر سکتے جو غیر رمضان میں وہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر جو خوب عبادت کریں، اور ناچیز کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے اس مہینے میں اور جب تک زندہ ہیں خیر نصیب فرمائے، ہر شر سے بچائے، نفس اور شیطان کے شرور سے بچائے، جتنے بھی شر ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آج کے سبق سے متعلق کوئی سوال ہو آپ کا تو ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم۔ اچھا، ایک اور، یہ خوان جو اترا تھا اتوار کا دن تھا، اور اتوار کا دن اسی لیے عیسائیوں کے نزدیک جو ہے خوشی کا دن ہے۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے جی۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا، تکون لنا عیدن، تو یہاں پہ ہم نے لنا کو متعلق کیوں نہیں کیا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ لنا یہ خبر اول یہ کہا ہے تکونوں کی، کہ وہ مائدہ یا مائدے کے اترنے والا دن ہمارے لیے ہو جائے، تو لنا یہ خبر اول میں نے کہا ہے اس کو۔ عیدن خبر ثانی، اگر اس کی گہرائیوں میں جائیں گے تو پھر ایک ایک لفظ کے کئی انہوں نے توجیحات کی ہیں۔ لنا انہوں نے کہا مبدل منہ ہوا ہے، لأولنا یہ بدل ہے، وآخرنا یہ بھی بدل ہے، مبدل منہ اپنے بدل سے، وہ پھر ایک پیچیدگی والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ جو اعراب، کیونکہ کئی اعراب القرآن جو ہے مقصد ڈیل کی جاتی ہیں، ان میں جو سب سے عام فہم مفہوم ہوتا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ لا محالہ ہم سب کی گرامر بس اللہ جل شانہ چلا رہے ہیں، تو زیادہ پیچیدگی سے بچنے کے لیے ہم اس طرف آتے ہیں جو آسانی والا۔ تو لنا جار مجرور یہ خبر بنی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر ورحمۃ یہ بھی اللہ ایسے ہی ہے نا سر، یہ اللہم یا ربنا، یہ بھی تو سر بدل یعنی کہ یہ میں ابھی آپ کو عرض کروں، تو یہ اللہم میں جو ہے، جو اللہم ہے یہ تو اللہ ہو گیا، اور جی میم جو ہے حرف ندا ہے، جی سر، تو حرف یا ندا اللہ، اپنے منادا مقدم ہو گیا۔ اللہم میں اللہ منادہ ہے، جی سر، میم قائم مقام ہے یا کے، جی تو سر، یا میم حرف ندا، اللہم منادہ، حرف ندا منادہ مل کر ندا ہی رہے۔ جی
اور پھر سر یا رب بنا یہ بھی ندائی رہے. یا ربنا، اب یہاں دو منادہ ہو گئے نا، اللہم بھی اور یا ربنا بھی. تو میں نے یہی کہا ہے اللہم اور یا ربنا حرف ندا اور منادہ ندائی سر رہے، یہ بھی تو اللہم سر اور ایک یا ربنا. بدل ہو سکتے ہیں نا سر. یہ بھی تو وہی چیز ہے نا کہ اے اللہ یا اے ہمارے رب. بس انہوں نے اس کی زیادہ تشریح نہیں کی ہے. اچھا سر. سر اور دوسری بات یہ ہے کہ سر یہ جو ہمارا جب تفسیریہ اور مصدریہ میں میننگ میں ڈفرنس نہیں پڑے گا، دونوں میں یہ کہ معنی میں meaning- ڈیفرنس نہیں ہے، صرف یہ پہچان میں یہ ہوگا جی کہ جب بھی نادینا آئے یا اوحینا آئے یا جی کتب تو یا قالا آئے، قالا جی یقولو، کیونکہ اس کے بعد مقولہ ہوتا ہے، جی تو سر اس کے بعد جب ان آئے گا تو وہ تفسیریہ ہو جائے تفسیریہ. گا. جی اور جب مخففہ ہوگا اس کے ساتھ لا محالہ اس کے بعد جملہ اسمیہ آئے گا. جب جملہ اسمیہ آئے گا تو مصدریہ بھی رکاوٹ نہیں بنے گا. جب جملہ فعلیہ آئے گا خاص طور پہ خبر، تو اس خبر کے ساتھ فعل سے پہلے قد، سین، سوفا، لو، لم، لا وغیرہ ان حروف میں سے کوئی ایک حرف کا آنا ضروری ہے. اگر آ گیا ہے تو ہم کہیں گے یہ ان مخففہ ہے، اور اگر سر نہیں پھر آیا تو ہم کہیں گے ان مصدریہ ہے. اور اگر اوحینا وہ 3-4 فعل آ گئے تو ہم کہیں گے ان تفسیریہ ہے، اور ٹھیک ہے. ان زائدہ صرف لمحہ کے ساتھ. جی سر ٹھیک ہے. لیکن سر جب ان مخففہ ہوگا تو یہ میننگ تو انا کے دے گا نا. انا کے دے گا. اور سر پھر اس کا ایک اسم وہی ضمیر شان جو ہوگی اور اس کی خبر بنے گی سر. اس کی ان کی جو مخفف ہے اس کی خبر ہمیشہ جملہ ہوگی، ٹھیک ایک ہے. اسم نہیں ہوگا. اور ضمیر چاہے شان جملہ ہو. اسمیہ ہوگی، ہاں وہ ضمیر. اچھا ایک اور تھوڑی سی یہاں یاد رکھنے کی بات ہے، جب مذکر خبر ہے جیسے علی شجاع، تو ہم کہیں گے کہ یہاں ضمیر شان جو ہے ہوا موجود ہے. اور اگر مؤنث ہو یہاں فاطمۃ صالحۃ، تو پھر جی یہاں ضمیر قصہ کہلائے گی ہیا. غور کیجئے ذرا، ضمیر جب شان جب مؤنث ہوگی تو سر ضمیر وہ ضمیر قصہ کہلائے گی، قاف صاد گولتا. جب مذکر خبر ہوگی جملہ اسمیہ، تو پھر اس جملہ اسمیہ مذکر کے ساتھ جو ضمیر آئے گی وہ ضمیر شان کہلائے گی. اور اگر جملہ اسمیہ اس میں مؤنث خبر ہے مؤنث کے بارے میں، تو ضمیر قصہ کہلائے گی. معنی وہی رہے گا، صرف ہم اس کو ضمیر شان کہیں گے مذکر کے لیے ہوا، اور ہیا کے لیے ضمیر قصہ کہیں گے اچھا جو سر. محذوف ہوگی. اچھا سر دیکھیں یہی آیت نمبر جو 113 ہے سر، 113 نمبر، قالوا نریدو. سر نریدو کا پھر یہ ان مصدریہ سے ان ناکل منہا، یہ اس کا بھی بنا نریدو کا سر. ٹھیک ہے. اور پھر تطمئنہ کے اوپر جو نون زبر آ رہا ہے وہ بھی سر اسی ان مصدریہ کی وجہ سے آ رہا ہے کہ وہ ان تطمئنہ قلوبنا. بالکل بالکل ٹھیک. واو اور سر عاطف پھر ہے نا، جی واو اور عاطف ہے، یہ جی سر ناقل کی طرف جائے گا. جی. اور پھر نعلمہ کا بھی سر یعنی یہ کہ بھی اسی لیے معطوف ہے. جی. ان لیکن مصدریہ. ہاں ہاں لیکن سر انا جو ان قد صدقتنا ہے یہ مصدر یہ ان مخففہ ہے. سر ان مخففہ ہے، تو سر یہ اسمیہ جملہ بن کے پھر اس کا بھی بنا ہے نا سر. بھی ان بنے سے گا، سر پھر ان سے بھی بنے گا. مصدریہ تو نہیں ہوا نا سر، ان سے مصدریہ تو نہیں ہو گیا، بھائی مصدریہ بن کر مصدریہ نہیں ہو ہی بنا. نہیں، بھائی دیکھیں نا مصدریہ ہو ہی نہیں سکتا، قد آیا ہوا ہے. جی. تو سر یعنی کہ یہ فعل ان کے شروع مخففہ، جی ہم ان یہی کہیں گے مخففہ کی قد وجہ صدق، سے. قد صدقتنا خبر ان مخففہ، اور کا اس کے ساتھ ضمیر شان ہے، تو ہم کہیں گے ان مخففہ اپنے اسم کا قد صدقتنا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر بھی بنا نالما کا. اور سر نعلمہ کو پھر ہم کہیں گے کہ اور تاکہ ہم جان لیں یقیناً تو نے سچ کہا ہم سے. ہاں یہ کہ جو آپ نے فرمایا تھا ہم سے وہ سچ ہے، کیونکہ سر نالما یہ سے کے والے مراد میننگ نہیں آئیں گے سر، یہ کے والے میننگ نہیں آئیں گے پھر سر. سر انا جو ہے تو یقیناً ہاں یقیناً کیا آئیں یقیناً، گے. تاکہ ہم جان لیں کہ یقیناً تو نے سچ کہا ہم ہاں سے. بالکل یقیناً آئے گا. جی سر. اور نکونا کے اوپر پھر جو زبر آئی ہوئی ہے وہ پھر ان مصدریہ کی وجہ سے آئی ہوئی ہے. جی جی ان مصدریہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے سر. کیونکہ یہ انا سر بن کے تو جملہ اسمیہ بن کر مفعول بنا ہے، اور سر یہ ہاں پھر جی ان میننگ میں مصدریہ نہیں ہے.
نہیں ہے. میننگ میں یہ یقیناً کے رہے گا, یہ نہیں ہوگا کہ ہم جان لیں یہ کہ تو نے سچ کہا. نہیں یقیناً تو یقیناً نے آپ سچ نے کہا. سچ کہا. یہ قد بھی یہ تحقیق کے معنی دے رہا ہے اور ان جو ہے وہ بھی تحقیق کے معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے سر. اور سر یہ جو حواری یون ہے, یہ یا جو ہے یہ یا نسبت ہے اس کی ایک, یا ہاں جی ہاں جی ہاں جی. جو سر حواری یون کے ساتھ یا آ رہی ہے, ایک تو اس کی اپنی جائے مشدد نسبت ہے. یا جو دوسری والی یا آئی ہے سر, ایک ہونی چاہیے تھی حواری کی, اور دوسری جو آئی ہے مشدد نہیں جب نہیں ہوا نہیں, ہے. حواری کی دو ہیں, حواری کی دو ہیں. جائے مشدد ہے نا, جی سر. حواریون جائے مشدد دو یہاں ہیں, ایک یا ساکن ایک زبر والی ایک پیش والی. تو جب زبر ساکن اور پیش والی ہوگی تو پھر مشدد ہوگی نا. تو سر وہ پوری مشدد یا کوئی ہم یا وہ کہیں گے یا نسبت. ہاں جی ہاں جی, یا نسبت تشدید والی, جیسے پاکستان پاکستانیون, ہند ہندیون, سعودیون مصریون. یا نسبت جو ہے تشدید والی ہوتی ہے. اچھا سر ٹھیک ہے. جی اور کسی کا کوئی سوال؟ نہیں ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.